बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। बात हो रही है बनी इसराइल के हवाले से, मुसलसल गुफ्तगू हो रही है और रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अहम आयत, कल भी मैंने इस ज़ैल में कुछ जिक्र करने की कोशिश की थी, तफसील से आज बात करेंगे। ये आयत जिसमें कहा जा रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए, यानी जो रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उन पर ईमान रखने वाले हैं, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं यानी नसरानी, यहाँ पर जिक्र हुआ है नसारा का तो इसलिए मैंने नसरानी कहा, जो साबईन हैं, जो सितारा परस्त हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास से बड़ा अजर है और वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बात हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, क्या ये वहदत अदियान की तरफ एक कदम है? नहीं, ऐसा नहीं। कल भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि ऐसा मुमकिन नहीं कि निजात हो जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पर ईमान लाए बगैर। पहली बात। दूसरी बात, मकसद क्या है इस आयत की, हिकमत क्या है, क्यों रखी गई है ये आयत, इस पर तो गुफ्तगू फरमाएंगे तफसीलन। दो तीन मोटी मोटी बातें जो मैं रखना चाहता हूं इस प्रोग्राम के ज़ैल में। क्या ये यहूदियों के उस बातिल अकीदे की तरदीद नहीं हो रही कि वो ये समझते थे कि हम अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, मुंतखब हैं, और अल्लाह ताला से कि हम महबूब हैं, अल्लाह ताला से हमारा ख़ास ताल्लुक़ है और सिर्फ हमारा ख़ास ताल्लुक़ है, बाकी तमाम लोग वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इस अकीदे की तरदीद हो रही है कि नहीं, आमाल आमाल और आमाल, ईमान और अमल, ईमान और अमल, जो कुरान करीम में बार बार आई है ये बात कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। निजात और बख्शिश मर्दम शुमारी के रजिस्टर के तहत नहीं होगी, ईमान और आमाल के ज़ैल में होगी। ख़वातीन व हज़रात, बाज़ अफराद इस आयत को समझने में कहीं कहीं उन्हें एक थोड़ा सा मुगालता होता है कि शायद सब बख्शे जाएंगे। कुरान करीम की किसी भी आयत को सियाक़ व सबाक़ और कुरान करीम की मजमूई तालीमात के बगैर नहीं देखना चाहिए। कुल या अय्युहन नास, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप फरमा दीजिए, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तमाम इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं, सबके लिए हूं मैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर निजात हो ही नहीं सकती। एक और नुक्ता उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब यहां बात हो रही है ईमान लाने वालों की, तो फिर दोबारा इस आयत में मन आमन बिल्लाह, वो दोबारा ईमान लाने का जिक्र क्यों हो रहा है? क्या इसका ताल्लुक उस आयत की तरफ तो नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही? कराची में तशरीफ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन हज़रात, कौन आपसे वाकिफ नहीं, हमारे मुल्क का बहुत महबूब और मकबूल नाम। हमेशा सीखते हैं तफासीर कुरान करीम, जिस तरह बयान करते हैं आप, सुभान अल्लाह, ये आपका खासा है। हमेशा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से हमने नई नई बातें सीखी हैं। और ख़वातीन हज़रात, लाहौर में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आवान साहब। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके बारे में क्या अर्ज़ करूं, मैं हमेशा एक बात अर्ज़ करता हूं कि वो कहें और सुना करे कोई। मेरे आइडियल मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आवान साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں رکھوں پہلا سوال اس آیت کے تعلق سے، کل جو سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا تھا؟ تین آپشنز: بچڑا، بکرا یا اونٹ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے: 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جس انداز سے یہودی یہ سوچ رہے تھے یا اس ظام میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، کہیں یہ ہمارے ذہنوں میں تو بات نہیں آ رہی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انیق احمد صاحب، اس آیت کو مفسرین کرام نے مشکلات القرآن میں ذکر کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے وہ چند مقامات کہ جن کو سمجھنے میں لوگ بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں اور بھٹکتے رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ آیہ مبارکہ بھی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جو آپ نے تلاوت فرمائی،
ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 اور ایک سورہ حج کی آیت نمبر 17۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں صائبین کا ذکر نصارہ کے بعد ہے، جبکہ دیگر دو مقامات پر صائبون کا ذکر نصارہ سے پہلے ہے۔ پھر یہ بھی ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ سورہ بقرہ میں صائبین، جس کو حالت نسبی کہتے ہیں ہماری صرف و نحو اور گرامر میں، جبکہ دوسرے دو مقامات پر صائبون ہے۔ اور امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا اپنی تفسیر کبیر میں کہ اللہ عز و جل نے اگر دو مقامات پر صائبون فرمایا اور ایک پر صائبین فرمایا، ایک مقام پر نصارہ کے بعد ذکر کیا، دوسرے مقام پر پہلے کیا، ایک مقام پر اس کے بعد مجوس اور مشرکین کا بھی ذکر کیا، دو مقامات پر اس کے بعد ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تکرار ہوا، تیسرے مقام پر نہیں ہوا بلکہ فرمایا کہ واللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور دو مقامات پر ان کو کسی قسم کے خوف نہ ہونے اور حزن و ملال کی نفی فرمائی۔ سو اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اس میں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو احکم الحاکمین کا کوئی فعل یا قول حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی اس میں سوال ہے کہ جب ان الذین آمنوا میں ایمان کا ذکر ہو گیا تو پھر من آمن باللہ والیوم الآخر اس کے بعد مکرر اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو الغرض اس میں کئی مسائل اور جہتیں ہیں۔ پھر جو سابعین ہیں، صابی ہیں، ان کے بارے میں کوئی 10 اقوال مروی ہیں کہ ان کا مصداق کون ہے، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں، تو اس پر بھی تابعین کرام کے متعدد اور مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ پھر بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو اس عہد میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے ادب عربی اور لغت عربی کے سیاق و سباق میں جاننا چاہتے ہیں، جبکہ جمہور مفسرین قرآن مجید کو اس ذات بابرکات علیہ السلام کے مکتب میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں جن پر کلام باری تعالی نازل ہوا۔ تو جب فہم قرآن کے لیے مرکز ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو عقل کی کسی بھی بات پر نقل کو ترجیح دی جائے گی۔ تو الغرض یہ متعدد موضوعات ہیں جن کے لیے شاید ایک پروگرام کافی بھی نہ ہو، لیکن یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی اپنی تمہیدی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ پھر من آمن باللہ میں اس کا تکرار کیوں ہوا، تو ایک تو مفسرین نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا فرمایا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو زبانی طور پر یا اپنے ادعا کے مطابق ایمان لے آئے ہیں، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ابھی ایمان ان کے باطن میں داخل نہیں ہوا، تو اب تم ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے ایمان لے آؤ۔
کیونکہ قرآن مجید نے منافقین پر بھی کہا کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، پھر فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین۔ ان کا بھی ادعا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کو بھی فرمایا کہ یہ ایمان تمہارا مجرد دعویٰ ہے، حقیقت ایمان تم میں موجود نہیں ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ جس ایمان کا تم نے زبان سے اقرار کیا ہے اور جو ایمان ابھی تمہارے قلب میں، تمہارے باطن میں، تمہاری روح میں، تمہاری حقیقت میں داخل نہیں ہوا، اگر نجات چاہتے ہو تو پھر کامل ایمان لے آؤ، ورنہ صرف ادعائے ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہی بات رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مجموعی طور پر اس آیت کا کیا، جسے ہم کہتے ہیں مرکزی خیال، حکمت، پیغام، معنی، مفاہیم، وہ کیا ہیں؟ یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو مشکلات القرآن ہیں، مشکل جو آیات ہے قرآن کریم کی جس میں ایک ابہام پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، ذرا اس ابہام کو ختم فرما دیجئے آپ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیق صاحب، یہ آیہ کریمہ دراصل اجزائے ایمان اور ایمانیات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نہیں اتری، بلکہ یہ بتانے کے لیے اتری ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت کی بجائے وقت کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اور میں عرض کروں گا سبحان اللہ کہ قرآن کریم ہی اس آیت کو واضح کر رہا ہے۔ اہل کتاب کہا کرتے تھے، قرآن نے کہا ہے قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس پر لاؤ کوئی دلیل۔ ایمانیات کے بارے میں اور آیات ہیں۔ اہل کتاب سے اسی سورہ بقرہ کی پہلی 41ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَآمِنُوا، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرحمون۔ وآمنوا بما انزلت، وہ قرآن کریم جو میں نے اتارا ہے تم اس پر ایمان لاؤ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے اشکال کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 اس ساری بات کو واضح کر دیتی ہے کہ وقت کے نبی کی ذات کریمہ پر، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وقت کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ایمان کا حکم تمام کو، پوری انسانیت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کیا گیا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے نبی ہیں، جن کا تعلق ام القریٰ سے ہے۔ ایک معنی امی کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان نہیں لاتا، اس کو قرآن کریم نے یقینی کافر کہا ہے۔ وحدت ادیان کی نفی اور رسالت محمدی پر ایمان اس آیت سے اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اور جن آیات کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہے ان میں کی گئی بات بالکل کلیئر کر دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کریں ایمان لانے میں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. عیسائیوں نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں تسلیم کیا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیچ کی کوئی راہ نکالیں جس کو ہم وحدت ادیان کا نام دیتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ یقینی طور پر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفار کے لیے رسوا کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا ایمان لانے میں. اولئک سوف نؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا، اور سورہ حج کی آیت کا تعلق اجزائے ایمان سے نہیں ہے، ایمانیات کے بیان سے نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کو باطل کرنے سے ہے کہ نسب اور قومیت کی بنیاد پر جنت ملے گی. اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہ ماننے والے کو کافر کہا ہے. اور کافر کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا والذین کفروا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور پھر حالت کفر میں ہی ان کی موت آ گئی، فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. بلکہ سورہ آل عمران میں اس بات کو اور واضح کیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہیں اور حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں، یعنی وقت کے نبی کی نبوت و رسالت کو انہوں نے نہیں مانا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، بالفرض پوری زمین کو سونے سے بھر کر بھی وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اللہ کے حضور میں بطور فدیہ پیش کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے یقیناً عذاب علیم ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو لہٰذا اس آیت کو یہ کہہ کر کہ چونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہود و نصارہ، آج کے دور کے یہود و نصارہ، ان کے لیے یہ آیت بخشش کی بشارت ہے. یقیناً قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، قرآن کریم کی سری آیات کا انکار ہے، اور خاص طور پر اس آیت کا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 151 جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، وہ یقینی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ نجات نہیں، انہیں نجات نہیں ہے. تفصیل سے آپ نے اور مفتی صاحب نے واضح کر دی بات. کچھ کالرز ہیں، اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ چلیں گے کہ یہ اہل ایمان کون ہیں. ہادو کا ذکر جو یہاں پر ہوا ہے، یہود، ان کو کن کو یہود کہا گیا، اور پھر ہم بات کریں گے صابئین، یہ صابی کون ہوتے ہیں، ستارہ پرست، یہی معلوم کریں گے مفتی صاحب سے. کچھ کالرز کو لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. بھائی میں آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھ رہے ہوں، الحمدللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا، بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. بھائی مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہم کفر کی بات کر رہے ہیں، جی کفر کیا ہے یہ کبھی ہم نے یہ سمجھا ہے. کفر ایسا چل رہا ہے کہ ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ جو آپ لوگ اتنے عرصے سے سمجھا رہے ہیں
دکھا رہے ہیں بتا، لیکن ہم نے اپنے کانوں آنکھوں کو اندھا اور بہرا گونگا بنا دیا ہے. اور یہاں پہ جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو 9 بجے سے شروع ہوتا ہے پروگرام ہر چینل پہ، مختلف ناچ گانے. جی یہ کفر کا ہی ایک ثبوت ہے. اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ صحیح. یہی دے رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ناچ گانا صبح سے لے کے ہر چینل پہ، کبھی کسی کے پر کوئی جادو ٹونے کا، کبھی کسی میں آپ کے توجہ پورے پاکستان کے لوگوں کو، پورے وزیر اعظم کو توجہ دلاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور میں رحم کرے اور ہمارے پر رحم کریے. ہمارے پر بہت مصیبت مسلط کر دی ان لوگوں نے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بہت پریشان ہیں. آپ مہربانی کر کے پروگرام کو بند کروا دیں. بہت زیادہ حد سے زیادہ بے حیائی بڑھ گئی، حد سے زیادہ. اور ہمیں اسی وجہ سے یہ زلزلے، یہ جو تباہیاں، یہ برباد، یہ پریشانی ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پروگرام بند نہیں کرواتے، یعنی جو آپ نے بات فرمائی ہے، اسی پروگرام کے ذریعے کوئی خیر کی بات ہو جائے. جن پروگرامز کی آپ بات کریں گے صبح 9 بجے جو پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ایک وہ ہی کھی کھاکا، اور اس میں کیا ہے کہ خواتین کو اور بچیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ قوم، جس قوم میں 50% سے زیادہ افراد کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں ایک ہفتے کی شادیاں دکھائی جا رہی ہیں، سوسائٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اٹالین پیزا کی ترکیب ہوتی ہے، زعفرانی بریانی کیسے بنائی جاتی ہے. قوم کو بانٹ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو بڑے ہیں، میں ایک بات بہت تکلیف سے لیکن سخت بات کہتا ہوں، کیا پاکستان ایک یتیم ملک ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. کیا کرتا ہے پیمرا؟ کوئی چیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں ان خاتون کی بات کا، اور جس طرح انہوں نے ایک بھرائی ہوئی آواز میں یہ کال کی، ایک مسلمان عورت کو اسی طرح سوچنا چاہیے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میرا نام ظفر ہے، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. ظفر بھائی کیا سوال؟ الحمدللہ میرا سوال یہ ہے، یہ جو بھی آپ نے جس آیت کا جس میں نصارہ اور جی یہود کا ذکر کیا، جی تو بالکل صحیح کہا کہ اس آیت کو بہت غلط طور پہ کوٹ جی کرتے ہیں. جی میں امریکہ میں تھا تو ایک ایجپشن سے ہمارے مسجد میں سو کالڈ اسکالر تھے. جی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں کہ یہ ثابت کیا کہ یہ جو یہودی اور نصارہ وغیرہ جو ہیں جی یہ سب بخشے جائیں گے. جی تو اس کا ایک مطلب جو انہوں نے وہاں پہ بتایا، ہمارے جو امام صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی ریفرنس ہو سکتا ہے کہ یہ ان یہودیوں اور ان نصارہ کے متعلق ہو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تھے وہ موجود تھے اور وہ صحیح راستے پہ تھے. ٹھیک. تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ تو بات ان یہودیوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، ان نصرانیوں سے اور ان ساوی حضرات سے جو کہ عراق میں کہیں ایک جگہ ہے جہاں آباد ہیں، کہ بیست ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ پر ایمان لائے بغیر، قرآن کریم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہی نہیں. یہ ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے تفصیل سے بات کر لی. آخری کال آپ کی اجازت اگر ہو، آخری کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب. سر. علی صاحب اعجاز بول رہا ہوں کراچی سے. سر. علی صاحب دیکھیں، صبر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہیں ان کو مسکراتے ہوئے سہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اگر ان مشکلات کو رب کو شکوہ کرتے ہوئے ہم سہیں گے تو یہ صبر نہیں بلکہ برداشت ہے. ٹھیک ہے. اور برداشت کا تو میرا خیال میں اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن صبر کا انعام بہت بڑا ہے. اللہ نے خود فرما دیا کہ میں صابرین کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ذرا سی وضاحت کر رہے ہیں. کیا سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہلو ہلو ہیلو. نہیں، جو ان اللہ مع الصابرین کی تو آپ نے بات کر دی نا. آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ کوئی لائن کا مسئلہ ہے. یہ سوالات تو میرا خیال ہے کہ یہ کمنٹ سے بیسیکلی کمنٹ سے آپ ارشاد فرمائیے اس آیت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمان بالرسالت اس آیت میں موجود ہے. ٹھیک. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
تو اس کے معنی کوئی یہ نہیں لیتا کہ ہم صرف توحید کو پاکستان کی بنیاد سمجھتے ہیں، بلکہ کبھی پریسائزلی کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے اکابر نے سمجھانے کے لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل بیان کیا۔ ایمان مفصل میں ڈیٹیل بیان کی اور ایمان مجمل میں انہوں نے فرمایا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا لیکن اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن باللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن باللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا لیکن میرا تقدیر پر، ملائک پر ایمان نہیں ہے تو وہ مؤمن باللہ نہیں ہے۔ اس لیے من آمن باللہ کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اللہ عز و جل کی ذات کو مانا with all authorities, with all powers، اسے مقتدر مطلق مان کر، absolute authority مان کر ایمان لایا، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو اس کے احکام ہیں ان سب پر ہم ایمان لا رہے ہیں، جیسا کہ آیت پڑھی گئی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ پک اینڈ چوز کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو چیز پسند آئے تو مان لیا اور پسند نہ آئے تو نہ مانا۔ اسی لیے اہل کتاب سے کہا کہ اور وہ ایمان لائے اس پر جو اے رسول میں نے آپ کی طرف نازل کیا، اور مصدقا لما معاکم، اور یہ کتاب آخری کتاب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ تسلسل ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے اہل کتاب تم اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ان میں سے اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، یعنی وہ اہل کتاب کہ جب ان کے پاس اللہ کا آخری رسول آ گیا، تشریف لے آئے، کتاب آ گئی اور پھر نہ مانا، تو اب وہ کافر ہیں، اب وہ مومن نہیں رہے اور ان کو مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سو من آمن باللہ یہ اجمال ہے، اور یہ اجمال تمام تفاصیل کو، تفصیلات کو بشمول رسالت ختمی مرتبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل ہے۔ اب والذین ہادو، ٹھیک ہے، اچھا ذرا سا کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں، کینیڈا سے بھی کچھ کالز ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی لے لوں، اور یہ والذین ہادو اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے۔ یہودی کون ہیں؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہوذا کا یہاں ذکر ہوگا؟ وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن کچھ کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیق صاحب، میں زاہد بول رہا ہوں کینیڈا سے۔ زاہد صاحب کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہے جی پروگرام کا، جی یہ کوئی پروگرام کا ٹائم اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ جو سابق اقتدار ہیں یا جو وہ تو اس وقت نیل کے جو ہے نا وہ سوئے پڑے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ نہ ہی آپ کا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ٹائم کے اوپر کچھ 6 7 8 بجے لگے، لوگ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں کینیڈا سے، تو وہاں پر تو اس وقت بجے ہوں گے رات کے 9؟ جی اس وقت رات کے 9 بجے، رات کے 9 بجے، یہاں تو 9:40 لیکن اب دوسری بات میں عرض کرتا ہوں آپ کے بات کی جواب میں کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو اہل اقتدار طبقہ ہے نا ہمارا، اب میں ان کا ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے نام ہیں جو اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ اگلی بات کیجئے۔
اب میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ آپ کا ٹائم تھوڑا سا سیٹ ہونا چاہیے تاکہ چھوٹے بچے جو بچے اسکول بھی جانے والے ہیں ان کو بھی کچھ مل سکے. اس وقت وہ اسکول جا رہے ہیں نا جی بالکل ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا کیا فائدہ ہوتا ہے, نہ یا اس کو ریپیٹ کرایا جائے پیک ٹائم میں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ریپیٹ کی جو جہاں تک بات ہے ہم حکام بالا تک آپ کی درخواست پہنچا دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اچھا ایک کال اور لے لوں, میرے پروڈیوسر صاحب مجھے اصرار کر رہے ہیں مجھ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. انکل بات کر رہی ہوں دلن سے. جی بیٹا کیا سوال؟ انکل میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے اچھائی کی تو دوسرے انسان نے بھی اس کے بدلے میں اچھائی کی تو دونوں کو نیکی کا اجر مل جائے گا. لیکن نماز تو ہر مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا تو ہر انسان رہا ہے. تو کیا ایک انسان کی نماز پڑھنے سے دوسرے انسان کو اس کا اجر ملے گا اور ایک انسان کے قرآن پاک تلاوت کرنے سے دوسرے انسان کو اس تلاوت کا اجر ملے گا؟ اچھا کسی اور کو اجر دینا نماز اور قرآن کریم پڑھنے کا. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ رکھیں گے سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال اس بچی کا بڑا اچھا ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں ملتا ہے, کہ کیا ہمارے کسی نیک عمل کا اجر ہمارے کسی قریبی عزیز کو مل سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نفلی اعمال کا اجر و ثواب کسی اور آدمی کے لیے یقیناً درست ہے اور ثابت ہے, اور اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں وقت مختصر ہے اس آیت پر ضرور بات ہو جائے. جی ہاں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 سے پہلے آیت نمبر 68 ہے, جس میں اس آیت سے پہلی کی آیت جس میں اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیئن, اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے, حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک تم تورات و انجیل کی اساسی تعلیمات اور اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لاؤ گے جو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے. ایک کالر نے صحیح بات کہی تھی. ایک رائے یہ بھی ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اپنے احباب کے بارے میں پوچھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دین موسوی پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار رہے, کہ ان کا کیا بنے گا. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں ان کے سوال کے جواب پر اتری کہ جو اہل کتاب اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو مانتے رہے اور جو عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتے رہے محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تک, یقیناً ان کے لیے نجات ہے. اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پر یہ آیات اتری ہیں, جن پر قرآن کریم اترا ہے, انہوں نے خود کس خوبصورتی سے واضح فرمایا ہے. مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا يسمع بی رجل من هذه الامت یہودی ولا نصرانی, میری امت دعوت میں کوئی بندہ بھی جس نے میری نبوت و رسالت کے پیغام کو سنا ہے وہ یہودی ہو, کوئی یہودی ہو, یہ کامن ناؤن ہے, کوئی یہودی ہو یا کوئی عیسائی ہو, ثم لا یؤمن بی, اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا, الا دخل النار, اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو اس ذات کی قسم کے جس کے قدرت میں میری جان ہے وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم, کافروں کے لیے بڑی افسوس ہے, انہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا. والذین کفروا والذین کرہوا بما انزل اللہ, جنہوں نے ناپسند کیا ان احکام کو جو قرآن کریم کی صورت میں اتارے گئے ہیں, فاحبط اعمالہم, انہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا ہے. اس لیے اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ محض نسب اور قومیت کی بنیاد پر نجات نہیں ہے,
بلکہ وقت کے نبی کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق اعمال صالحہ بجا لانا، اس میں نجات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بالکل واضح ہو گئی، نسل کی بنیاد پہ نہیں، کوئی یہاں پر متعصبانہ رویہ نہیں، تم چہیتے نہیں ہو، چہیتا ہوگا وہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس پر فرض ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ اور ایک بات جو آپ دونوں حضرات نے فرمائی وہ بہت اہم بات، کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو اکیلا نکال کر جیسے مفردات کی بات کرتے اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا، سیاق و سباق ضروری ہے، اور دوسری بات کہ قرآن کریم کی مجموعی تعلیمات کیا ہیں، تضاد قرآن کریم میں کہیں نہیں مل سکتا۔ والذین ہادو، جہاں آپ بات فرما رہے تھے جی، والذین ہادو، اور جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا۔ ہادہ یہودوں کے معنی ہے رجوع کرنا، تو رجوع کرنے کے معنی یہ ہے، بعض علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس یا غیاب میں جب وہ تورات لینے کوہ طور پر گئے تھے تو ان میں سے جب واپس آ کر انہوں نے ان کو متنبع کیا تو انہوں نے توبہ کی، لہٰذا ان کا نام اس معنی کے اعتبار سے یہود قرار پایا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جس کو میں چاہوں گا اس کو میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ لیکن جو نعمت یہود نے یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اپنے لیے مانگی تھی، اللہ نے فرمایا کہ وہ میں نے کسی اور کے لیے ریزرو کر رکھی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں اسے لکھ دوں گا ان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، کہ وہ نبی امی جس کا تذکرہ ان کی آمد مبارک سے پہلے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں بشارت کی شکل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اتھورائزڈ لا گیور یا مقنن ہیں یا شارع ہیں، کہ جو اس کی زبان سے نکلے تو وہ قانون الہی اور شریعت الہی بن جاتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ان کے سروں پر جو پچھلی جہالتوں کا، ضلالتوں کا، بدعتوں کا، گمراہیوں کا بوجھ، بدعمالیوں کا لدا ہوا ہے، اور وہ جو بدعقیدیوں کے طوق انہوں نے پہن رکھے تھے وہ ان سب کو اتار پھینک رہے ہیں اور ان سے تمہیں نجات دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ والذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائے، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کی، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی تعظیم بھی کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک حاکم مان لیں
آرڈر مان لیا لیکن دل سے رسپیکٹ نہیں کی تو پھر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اتباع بالتعظیم اور اتباع بالنصرت یہ بھی شرط ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی بھی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ اولئک هم المفلحون، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن، پورا ایجنڈا، پورا منشور، پورا دستور جو ہم نے بیان کر دیا ہے، جو اس سب پر قائم رہے تو در حقیقت یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا اختتام آپ سے ہو۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس میں ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، نصرانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، صابئین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم ایک ایک کر کے چلیں گے۔ آمنو کی بات تو ہو گئی ہے، اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ آپ یہ فرمائیے کہ یہودی، یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر، ہادو یہودی، یہودیوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہودی کون ہیں؟ ذرا اس پر گفتگو کیجئے۔ باقی گفتگو میں آپ ہی سے انشاءاللہ کل کرواؤں گا کہ نصارہ کون ہیں، صابئین کون ہیں، لیکن 2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ میں ان دونوں پر بات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس آیت پر اطمینان قلب مزید چاہیے، اور وہ یہ کہ ایمانیات کا تذکرہ، ایمانیات کا تفصیل سے تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جو آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے، وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایمانیات کیا ہیں؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان، وکتبہ، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں ان پر ایمان، اور ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ باقی شرف و فضیلت میں خود اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر ان میں سے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لہذا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا بات نہیں بنے۔ یہاں ختم جی، جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں سے جو ایک آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس پر تفصیل سے ہم کل بھی بات کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، یہودی کون، اہل ایمان کون، نصرانی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ایک گاؤں میں، اس گاؤں کا نام ناصرہ۔ کیا نصرانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ناصرہ سے تھا؟ صابئین کون ہیں؟ ستارہ پرست۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیونکہ عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے آپ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تو شروع میں صابئین کہا گیا مسلمانوں کو بھی۔ اس پہ بھی کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور کل یہ بھی سوال رکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل کو کنڈم کیا جا رہا ہے، مذمت کی جا رہی ہے کہ ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، کہیں اس غلطی کے ہم تو مرتکب نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بخشوا دیں گے؟ کون؟ جو حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعتقادات، ایمانیات کی بہت ساری باتیں ہیں، کل اس آیت پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، اور اس عرصے میں میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال پیش کر دیتا ہوں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے،
درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا؟ 3 آپشنز، بچڑا، بکرا یا اونٹ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب کون ہیں؟ محمد شاداب احمد کراچی۔ محمد شاداب احمد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ آج کی بات قول ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔